बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारे परवरदिगार आलम ने इंसानी जिस्म पर दो ऐसी निशानियाँ रखी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत बड़ी खुशनसीबी की अलामत हैं। जिस बंदे के जिस्म पर ये दोनों निशानियाँ मौजूद हों वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह का सबसे प्यारा और मुक़र्रब बंदा समझा जाता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन, सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत में पैदा किया है। जैसा कि कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह का इरशाद है कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। इंसान के वजूद में एक ऐसी कुदरती शान और अज़मत छुपी हुई है जो अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और हिकमत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। यही जिस्म, यही अज़ा, यही ख़ुद-व-ख़ाल अल्लाह ताला की अज़ीम मखलूक का ज़िंदा मज़हर हैं। इंसानी जिस्म में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ भी अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत का हिस्सा हैं और इन तब्दीलियों के साथ साथ इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर जो मुख्तलिफ निशान ज़ाहिर होते हैं वो इंसान के अखलाक व किरदार को भी ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं निशानियों में से दो निशानियाँ ऐसी हैं कि अगर किसी इंसान के जिस्म पर ये दोनों ज़ाहिर हों तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत खुशनसीब समझे जाते हैं वो इंसान जिनके जिस्म पर ये निशान पाए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इन इंसानी जिस्म पर इन्हीं दो निशानात के हवाले से है कि इंसान के जिस्म के किन किन अज़ा पर अगर ये निशान पाए जाएँ तो अल्लाह ताला को पसंद होते हैं और वो निशान अल्लाह ताला की रहमत और फजल को हासिल करने का बाइस बनते हैं। ये दो निशान हैं जो सिर्फ खुशनसीब लोगों को अता किए जाते हैं क्योंकि इन निशानात के पीछे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और तकदीर का पैगाम छुपा होता है। ये निशान कभी पेशानी पर होते हैं, कभी हाथों पर, कभी टखनों पर। कायनात की हर शय किसी न किसी निशानी के साथ पहचानी जाती है। दरख्तों के पत्ते, पहाड़ों के रंग, समुद्रों की लहरें सब अल्लाह की निशानियाँ हैं और इसी तरह इंसान के जिस्म पर मौजूद मखसूस निशान भी रहमत के आसार कहलाते हैं। ये अल्लाह ताला की इस मोहब्बत की याद दहानी है जो वो अपने ख़ास बंदों के लिए रखता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी इन पर अल्लाह की ख़ास अनायत बरसती है। बस जो शख्स अपने जिस्म पर ऐसे निशान देखे इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का तोहफ़ा है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने इसे अपनी ख़ास मोहब्बत, रहमत और रहमत से नवाजा है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके वजूद पर ये निशान है क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी अलामतें हैं। तो इन दो निशानात के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें ताकि आपको मालूम हो सके कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और फजल के हकदार होते हैं। मोहतरम नाजरीन, इंसान अगर अपनी ज़ात पर गौर करे तो उसे अपने रब की दी हुई हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नेमतें नज़र आएंगी कि वो सारी ज़िंदगी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे तब भी कम है। और वाकई ये भी एक हकीकत है कि अगर इंसान को सारी कायनात की दौलत दी जाए और आँख, कान, ज़बान, हाथ और पाँव ये नेमतें ना दी जाए तब इनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इन नेमतों का शुक्र की तरफ हमारी तवज्जो तक नहीं जाती। हालांकि आँख इतनी बड़ी नेमत है कि ये कोई अंधे से पूछे, ज़बान कितनी अजीम नेमत है ये कोई गूंगे से पूछे। बहरहाल हमारा पूरा जिस्म खुदा की नेमतों का मरकज़ है। नाजरीन, शुक्र दिल की इस कैफियत का नाम है जो नेमत की अता पर पैदा होती है। बंदा इस नेमत के हसूल पर खुशी, इत्मीनान और सुरूर पाता है और इसकी आज़ाद जवारे भी तारी होती है। इसकी ज़बान पर शुक्र के कलमात जारी होते हैं, इसके चेहरे पर बशाशत आ जाती है और वो झुक जाने और सजदा करने की दाखिली तौर पर हाजत महसूस करता है और ज़ाहरी तौर पर भी। शुक्र एहसान के नतीजे में पैदा होने वाला रवैया है जिसकी जानिब से ये एहसान हो इस पर अल्लाह की हम्दो सना और अच्छा तज़किरा है। अगर देखा जाए कि बंदे के शुक्र और हम्दो सना का कौन मुस्तहिक है तो वो अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात है जिसने अपने बंदों पर नेमतों के अंबार लगा दिए हैं जिसका शुक्र तो दरकिनार इन नेमतों का शुमार भी नामुमकिन है। अगर तुम इसकी नेमतों को गिनना चाहो तो इनका शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह ताला ने इन नेमतों पर शुक्रगुजारी की तालीम दी है और इनके इनकार से मना किया है। बस जो शख्स मेरा ज़िक्र करेगा मैं इसका ज़िक्र करूँगा और मेरा शुक्र अदा करो ना शुक्री ना करो। जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी पर कायम रहे और अल्लाह ताला से शाकिर और शकूर कहता है और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदे अम्बिया अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का तज़किरा फरमाते हैं कि इब्राहीम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुक्रगुजारी का तज़किरा किया कि नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। अल्लाह ताला अपने बंदों को नेमत अता करता है तो उसे शुक्र की तालीम भी देता है। हुक्म है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं इन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने इस ज़माने से अता किया है मगर बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। रिज़्क़ लाने वाली हवाएं भी अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजी ताकि बंदे शुक्रगुजार बने।
یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کی کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی: اے معاذ، واللہ انی لا احبک فلا تدعن ان تقولا کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کے سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفرانی نعمت کرو گے میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی تو ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے، اس کے تین راستے ہیں: اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، لہٰذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اعضاء کا شکر: اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کی نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے، کہ جو کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا: یا تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، جو کچھ برا دیکھے تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا: کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے: کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو، اور جو کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں ہے کسی کا قول ہے: شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرتا ہے۔ ابو حاتم الزاہد نے فرمایا: شکر معاصی سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کچھ شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے سردی اور بارش ٹھنڈک سے نہیں بچائے گا۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا کہہ کر اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنے نہ دیکھے، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے یا میوزک یا برے مناظر دیکھے، نہ اللہ کے حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائے، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کرے، نہ بری تحریر کرے، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھے، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اسے سمجھے، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو بھی اس رب کی فرمانبرداری میں لگا دیں جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرمانبردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں اور اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔
ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہمیں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والے کی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، اعضاء سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں۔ اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، مگر جب انسان اللہ کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس کی ذات کا فرمانبردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے، جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں، تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھے اور دل سے الحمدللہ کیا جائے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کی فرمانبرداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے، جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال و اولاد میں برکت پڑتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لی جائے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے، یہ حرکت عتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو 2 نشان جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بہت پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگوں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بہت بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں اور ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں، اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے، اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں، اور آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔